नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब सूरह मुनाफ़िक़ून जो है 2 रुकू पर मुश्तमिल। ये समझ लें कि जो हमने सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में, सूरह निसा में, फिर सूरह तौबा में, सूरह नूर में वो जो तवील मज़ामीन निफाक पर आए थे, उन सब का लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा है जो इन 2 रुकू में बयान कर दिया गया है। साथ ही ये भी देखें कि जो सूरह हदीद में वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतब्तुम वगर्रतकुमुल अमानी हत्ता जा अमरुल्लाहि वगर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, और फिर उसके बाद सूरह जो मुजादला में आया था कि ये जो है नजवा करते हैं, और ये उसके बाद ये कि ये झूठी कस्में खाते हैं, उन्हें ढाल बनाया हुआ है, अल्लाह के सामने भी झूठी कसम खाएंगे, इन पे शैतान मुसल्लत हो गया है। और ये कि सूरह हशर में जो बताया था कि यहूदियों से दोस्ती करते हैं, ये सारी चीज़ें जो इन मुख्तलिफ़ सूरतें में आई हैं उसके ख़ुलासे के तौर पर इन 2 रुकू में बयान कर दिया गया है। लेकिन ये कि वो चूँकि हमने ताज़ा पढ़ी हुई हैं तो वो आप खुद ही अपने जहन में ताज़ा करते जाएँ। इतना टाइम नहीं है कि वो सारे हवाले में दोबारा दूँ। मैं तो इस वक्त सिर्फ तर्जमा कर सकूँगा इस मकाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून, नबी जब ये मुनाफिक आपके पास आए, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, उन्होंने वो कहते हैं कि हमने गवाही दी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये तो ज़ाहिर है इस गवाही दिए बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता है। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, अल्लाह को मालूम है कि आप उसके रसूल हैं, यानी अल्लाह जानते हैं, आप उनकी गवाही के बगैर भी जानते हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफ़िक़ीन लकाज़िबून, बेशक अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। यही बात जो है अल्लाह ने उस सूरह हशर में भी कही थी कि जाके कहते हैं कि जी हम आपका साथ देंगे, ये साथ वाथ कोई नहीं देंगे, ये झूठे हैं। यहाँ भी कह रहे हैं ये झूठ है। झूठ इनकी ज़िंदगी में रचा बस है, और आपको मालूम है झूठ बुज़दिल आदमी की निशानी है। वही जो बात हमने पहले पढ़ी, जिसकी तरबियत ना हुई हो, जो पुख्ता ना हुआ हो, जिसका तज़किया ना हुआ हो, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत होगी, और दुनिया की मोहब्बत उसे झूठ बोलने पे मजबूर करे। कवर जो उसके लिए बनेगा वो झूठ बनेगा। ये पहला कदम है। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन, इसी झूठ के लिए फिर कसम खानी पड़ती है। तो उस कसम को उन्होंने ढाल बनाया हुआ है, यानी पकड़ में नहीं आते। जब कोई पेश करते हैं, पीछे रहते हैं, आप पूछना चाहें तो बचते हैं आगे झूठ को रखकर और झूठ के ऊपर कसम खाकर। अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की उन कसमों के ज़रिए से फसद्दू अन सबीलिल्लाह, ये रुकते हैं अल्लाह की राह से। कसमों को ढाल बनाया हुआ है अल्लाह की राह से रुकने के लिए। इन्नहुम साअ मा कानू यामलून, बेशक बहुत बुरी हरकतें हैं जो ये कर रहे हैं। वैसे तो वो अपने तौर पर बड़ी अक्लमंदी की हरकत कर रहे हैं, लेकिन खुद बहुत बुरी हरकतें हैं। फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये इसलिए हुआ कि ये ईमान लाए थे। देखें कुरान कोई और बात कह रहा है, हम कुछ और समझते हैं। हम समझते हैं मुनाफिक वो होता है जो जानबूझ के झूठ धोखा देने के लिए आया होता है। कुरान ये कहता है ये ईमान लाए थे। ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू, ये इसलिए हुआ कि ये ईमान लाए, सुम्मा कफरू, फिर काफिर हुए। काफिर एलानिया नहीं हुए, अंदर से हुए हैं। और सूरह निसा में हमने पढ़ा था इन्नल लज़ीना आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा आमनू सुम्मा कफरू सुम्मा ज़दादू कुफ्रा। तो ये एकदम नहीं हुआ, ये तो होता रहा, कभी ईमान के करीब कभी कुफर के करीब। ये भी कहा ना मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउलाए व ला इलाहा हाउलाए, ये ना इधर है ना उधर है। फतुबे अला कुलूबिहिम, इसलिए अल्लाह ने इनके दिलों पर मोहर लगाई है। इन्हें समझ आई थी, इन्होंने माना भी था, लेकिन माल की मोहब्बत, जान की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बतें वो इनके आड़े आ गई, ये कुर्बानियाँ नहीं दे सके, इसलिए मुनाफिक बने हैं, झूठ बोले हैं, वो कस्में खाई हैं। तो अल्लाह ने इनके दिलों पे मोहर कर दी। फ़हुम ला यफ़क़हून, अब ये समझते ही नहीं है। अब इनकी मत मारी गई है। वैसे भी इनकी याददाश्त भी अल्लाह ने छीन ली है। वो आया ना सूरह मुजादला में कि वो जो कुछ भी उन्होंने किए थे, अक़साहुल्लाहु व नसू, अल्लाह ने याद रखा, वो भूल गए। उनकी याददाश्त कमज़ोर रहती है, वो चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अल्लाह याद रखते हैं, अल्लाह को मालूम है, ईमान वालों को भी मालूम है, लेकिन ये कि वो भूले होते हैं। और वहाँ आगे जाके कहा था फ़अन्साहुम ज़िक्रुल्लाह, शैतान ने इनकी मत मार दी है, अल्लाह को की याद भी बुला दी है, और बाकी वाक़यात भी भूल गए चाहते हैं। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका अजसामुहुम, जब तुम उन्हें देखोगे उनके जिस्म आपको भले मालूम होंगे। तनो तोश, अच्छा गोश्त ऊपर चढ़ा हुआ, तो मंडी का बकरा अच्छा है वो,
دیکھنے میں ایک دم جو ہے لبائے گا دل کو، لیکن یہ کہ اندر جان نہیں ہے، وہ آگے بات آ جائے گی. اوپر سے جو ہے وہ صحت بہت اچھی ہے، لیکن وہ ہمت، ارادہ، وہ جو نفسیاتی پختگی ہے وہ نہیں ہے، وہ جو انسان کو طاقتور بنانے والی شے اس سے محروم ہے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے نا کہ وہ بظاہر تقویٰ کا لباس ایسا ہے، وہ خرقہ بھی پہنا ہوا ہے، جبہ بھی چڑھا ہوا ہے، اوپر دستار بھی سجی ہوئی ہے، تو وہ سارا دیکھ کے بندہ کہتے ہیں یار بڑے نورانی آدمی ہے اور بڑا اللہ والا کوئی دکھتا ہے. تو اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم وَإِن یقولوا تسمع لقولہم، جب بات کریں تو آپ بڑی توجہ سے سنیں. بڑے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، معلوم ہو ان سے بڑا سچا آدمی کوئی نہیں ہے. سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا نا، مردوا علی النفاق، یہ ایک منافق ہوا ہے جس کو آپ پہچان لیتے ہیں. فلا عرفتہم بسیماہم، ان کے چہروں سے آپ پہچانے لیتے ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کے بات کرنے کے ڈھب سے پہچان لیں گے ان کو. لیکن وہاں ایک منافقین کا ذکر کیا تھا، لا تعلمہم واللہ یعلمہم، اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے، انہیں اللہ جانتا ہے. کیوں؟ مردوا علی النفاق، وہ نفاق میں بڑے پکے ہیں، اسپیشلسٹ منافق ہیں، ان کی پہچان اتنی آسان نہیں ہے. تو یہ جو اسپیشلسٹ وہ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے بہروپ بھی اس طرح بھر لگا، معلوم ہوگا اس سے متقی کوئی نہیں، اس سے پرہیزگار کوئی نہیں، نماز میں پہلے صف میں ہوگا، اقامت وہ کہے گا اور سرما وہ لگائے گا، دستار وہ پہنے گا، نورانیت کریموئی کی کیوں نہ ہو بہرحال نظر آئے گی، معلوم ہوگا کہ بھائی بڑا نورانی چہرہ ہے. تو دھوکہ تو بندہ اس سے کھائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، پریزنٹیشن بہت اچھی دیں گے. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ سوکھی لکڑیوں کی مانند ہے. سوکھی لکڑی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بغیر اسے کھڑا نہیں کیا جا سکتا. آپ ان کے تن و تیش کو دیکھ کے سمجھتے ہو اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اپنا جو ہے راستے کے امام خود بن سکتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹر ہو سکتے ہیں، نہ یہ لوگوں کو پیچھے چل سکتے ہیں. ادھر سے کسی سے ڈرا تو ادھر مڑ گیا، ادھر سے ڈر آئی تو ادھر مڑ گئے، موقف روز تبدیل کر لیا، ایک نے بات کی تو اس کی جگہ دوسرا اختیار کر لیا. یہ کسی موقف پر کھڑے ہو ہی نہیں سکتے، یہ لوگوں کو دھوکہ ہی دے سکتے ہیں. ان کی پیٹھ ٹھونک کے انہیں آگے کر کے اس کے بعد پیچھے سے ہٹ جانے والے ہیں. یہ خود کسی کا سہارا، یعنی کسی کا سہارا کیا بنیں گے، یہ خود بغیر کسی کے سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے. وہ جیسے ہارا ہوا مرغا ہوتا ہے نا، تو وہ دوسرے ہی مرغے کے پیروں میں جا کے تو اپنا سر دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کسی نہ کسی کے پروں کے تھلے رہ کے زندگی گزارنا چاہیں گے. خود اپنے بل پر یہ کھڑے ہو کے کوئی بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکیں، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ کی شان کے ساتھ، وہ یہ چیز ہی نہیں ہے. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر چنگاڑ کو، آواز کو سمجھتے ہیں ان پر نئی مصیبت آ گئی، کوئی نیا مہم ہوگی، کوئی نیا جو ہے وہ کسی کوئی قربانی دینی پڑے گی، کوئی اور مصیبت آ گئی ہے. ہم العدو، اے نبی اصل دشمن یہ ہیں. فاحذرہم، ان سے چوکنے رہو. یہ ہمارے آستین ہیں، یہ ففتھ کالمسٹ ہے، یہ اندر گھسے ہوئے ہیں. یہ آپ نے ایک بنیاد مرصوص بنانی ہے، ایک اینٹ کچی لگ جائے بیچ میں تو ساری دیوار کے لیے خطرناک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. قاتلہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی گردن مارے. انا یوفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں، یعنی حضور سے جڑے، اللہ کے نبی سے تعلق بنایا اور وہاں سے یہ دنیا کی محبت کی طرف چلے گئے. ایک آدمی حضور تک پہنچ ہی نہیں سکا، چلیں اس کا اور مسئلہ ہے. آج کوئی شخص قرآن سے جڑ گیا، اسے اللہ نے توفیق دی، اتنے پھندوں سے نکلا قرآن سے جڑ گیا، اور یہاں سے نکل کے پھر کسی شخصیت کی جو ہے نا وہی پروں تلے جا کے سر دے، تو مطلب محرومی، کوئی محرومی کسی محرومی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ کہ تمہارے لیے استغفار کرے، وہ اللہ سے معافی منگواؤ، رسول اللہ تمہارے لیے معافی مانگیں. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، سر مٹکاتے ہیں، یعنی تکبر سے ہم آئیں گے ان کے پاس. وَرَأَيْتَهُمْ، اور آپ انہیں دیکھو کہ یصدون، کہ وہ رکتے ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور تکبر کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو رسول سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ کہ رسول دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. ان کی نظر میں رسول جو ہیں وہ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، یہ تو اپنا بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو ان کے سچے عاشق ہیں ان کا بھی سب کچھ قربان کر لینے کے تیار ہیں. تو یہ کوئی سمجھداری کی بات تو نہیں ہے نا. معلوم ہے یہ بے وقوف طریقے، اور غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے. تو یہاں تو تیل دیکھنا پڑتا ہے، تیل کی دھار دیکھنی پڑتی ہے، اونٹ دیکھنا پڑتا ہے کس کر پر بیٹھا. سمجھدار آدمی تو اس کو سمجھا جاتا ہے. ہوا دیکھو کس رخ پہ چل رہی ہے، سوا. اور اسی وجہ سے انہیں پھر چڑ ہو جاتی ہے ایسے لوگوں سے، وہ اس سے بہت زچ ہوتے ہیں، ان کی شکل ہی دیکھ کے تو ان کا اپنی شکل بگڑ جاتی ہے. سواء علیہم استغفرت لہم،
برابر ہے ان پر کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ تو محرومی، کوئی اس سے بڑی محرومی اور کیا ہوگی کہ رسول کی دعا کا بھی جس کے اوپر اثر نہ ہو۔ حضرت عمر کافر تھے، رسول نے دعا کی، اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی، تو ان کے لیے تو اللہ آپ کی اب دعا بھی نہیں سنے گا، جو اتنے راندہ درگاہ کیے ہیں اللہ نے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو رایاب نہیں کرتا، ہدایت نہیں کرتا۔ اب دیکھیے سورہ توبہ میں بھی جنہیں اللہ کے مقابلے میں، رسول کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں مال کی، دنیا کی، رشتہ داروں کی محبت زیادہ ہے، انہیں کہا یہ فاسق ہیں، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ابھی ہم نے سورہ صف میں پڑھا جو جہاد کے مقابلے میں اپنے جو بزدلی کی وجہ سے نہیں لڑے، کہا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہاں پھر وہ آ گیا، یہ منافق اصل میں وہی فاسق ہیں جنہیں دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر جنہیں کی فوقیت رکھتی ہے۔ ہم الذین، اچھا یہاں سے ایک واقعے کا ذکر ہے خاص طور پہ، یہ وہی بنی مستلق کا جو غزوہ تھا، اس سے واپسی پہ کوئی دو جو ایک مہاجر ایک مسلمان کی لڑائی ہو گئی، اور دونوں نے اپنے اپنی برادری کو بلا لیا، مہاجر بھی آ گئے، ادھر سے انصاری بھی آ گئے، انصار اور مسلمان وہ جو مہاجر کی لڑائی ہوئی، اور اس پہ جو ہے وہ پھر پرانی عصبیتیں جگانے کی کوشش کی منافقین نے۔ عبداللہ ابن ابی نے باتیں بھی کی ایسی کہ دیکھا نا، یہ تم نے انہیں کھلایا پلایا، آج ہمارے لوگوں ہی سے لڑتے ہیں، تو ابھی بھی جا کے ان کے چندے شندے بند کر دو نا، تو یہ سارے چلے جائیں گے، ہمارا شہر ہے وہ، ہم سن آف دا سوئل ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، تو ہم ان کو جا کے نکال دیتے ہیں، مدینے سے نکال باہر کرتے ہیں ان کو۔ تو اس نے وہ اپنی پرانی عصبیت جگانے کی کوشش کی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات پر جلدی کنٹرول پا لیا، اور ایک صحابی تھے حضرت زید بن ارقم، انہوں نے آ کے حضور کو وہ ساری باتیں بتا دی جو وہاں پہ ایک خاص محفل میں عبداللہ ابن ابی نے کی تھی۔ وہ قسم کھا کے مکر گیا، انہوں نے کہا جی نہیں، اور یہ چھوٹے تھے تو وہ بہت بڑا سردار تھا، تو ان کی بڑی تخفیف ہو گئی، ایک طرح سے خفت کا سامنا کرنا پڑا انہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل رکھنے کے لیے یہ آیات اتاری ہیں، ان کی پوزیشن بچانے کے لیے۔ ہم الذین یقولون، بالکل یہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، کہ مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہوتے ہیں، حتی ینفضوا، جب کہ متفرق نہ ہو جائیں، چھٹ جائیں گے، چلے جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ان کو ملتا ہے یہاں کھانے کو، اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر خرچ کرنا تم بند کر دو، یہ سب چلے جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے سب اللہ کے پاس ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، وہ کہتے ہیں جب تم لوٹ کے جاؤ گے مدینے کی طرف، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت والے ہیں وہاں سے ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے۔ ذلیل کس کو کہا؟ مہاجرین کو۔ عزت والے کسے کہا؟ جو وہاں کے مقامی ہیں، جو انصار جنہیں کہتے ہیں ہم، اوس و خزرج کے لوگ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس کی علم نہیں ہے۔ یا ایھا الذین، اب یہ جو آخری رکوع ہے اس میں نفاق سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، اور نفاق کی چوٹ اگر لگ جائے تو علاج کیا ہے، اور لگنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اتنی ساری بات ہے، یہ دو چیزیں وہ ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں۔ اور یاد سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی وہ پہچان جو سورہ حدید میں کرائی گئی ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے آپ نے تن من دھن لگانا ہے۔ اسی تن من دھن کی ضرورت ہے آپ کے اولاد کو بھی، آپ کے گھر کو بھی، اس کے لیے آپ مال بچا کے رکھتے ہیں کہ کل اولاد کے کام آئے گا، اور یہ بن جاتا ہے نفاق۔ مال بچانے کی خواہش کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیریئر آدمی کیوں بچاتا ہے؟ تاکہ کل اولاد کے کام آئے۔ تو اللہ اس معنی میں نہیں بولتا، اللہ سے بندہ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ کاروبار میں ترقی دے، یا اللہ اچھی جو ہے وہ تنخواہ بھی بڑھ جائے، یہ تو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ جو شاید بھول جاتا ہے وہ یہ کہ اللہ بادشاہ ہے، اور میں جن سے نوکری کر کے جن کا کھا رہا ہوں انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہوئی ہے، یہ یاد نہیں رہتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دل میں وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو تم اللہ کو یاد رکھو، یہ وہ جو آج کل نریٹو کی بحث چلی ہوئی ہے نا، تو اس ایمان کا یہ نریٹو کہ اللہ بادشاہ ہے، اور جس نے اپنی بادشاہی نافذ کی ہو اس نے اللہ سے بغاوت کر کے کی ہوئی ہے۔
اور جو ایمان لایا ہے وہ جب تک اس کی بغاوت نہیں کرتا ہے تو اللہ پر تو اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. تو پہلی چیز تو یہ ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو جو یہ کرے گا نا تو وہ تو خسارہ پائے گا. یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بالفرض آدمی کو لگے آج مجھے پتہ لگے یار کہ میرے اندر یہ محبت آ گئی ہے، مال کی اور اولاد کی محبت آ گئی ہے، اور اس وجہ سے میں نے کچھ دین کے تقاضوں سے قدم پیچھے کھینچ لیے ہیں، تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس کو خرچ کر دو. اصل میں وہی تھا نا، یہ اسی نے خرابی پیدا کی تھی. یہ اللہ کو دے دو، انفاق کر دو، یہ کھپا دو تو بیماری بھی ختم ہو جائے گی. وہ جیسے پتا نکال دیتے ہیں، پتھری نہیں نکلتی تو نہ نکلے، نہ پتا ہی نکال دو تو بس پتھری بھی گئی اور پتا بھی گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو اسی طرح یہ مال ہی نہیں رہے گا، بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسی کہاں سے بجے گی؟ یہ لگا دو. اور صحابہ یہی کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی معاملے میں کبھی کوئی پیچھے رہ گیا، بدلے میں چلو جی یہ باغ اللہ کو دے دو، یہ گھر اللہ کو دے دو، تو بس علاج ہو جاتے ہیں. علاج بالمثل ہے. جس وجہ سے بیماری لگی وہ وجہ ہی دور کر دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. مِن قبل ان یاتی احدکم الموت. اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے سامنے موت آن کھڑی ہو. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. تب تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے موقع دے تھوڑی سی مدت تک. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. پھر میں خوب صدقہ کروں گا اور نیکوکار بن جاؤں گا. ابھی موقع ہے خوب صدقہ کرنے کا، ابھی موقع ہے نیکوکار بننے کا. موت آنے کے بعد موقع نہیں رہے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور اللہ کسی جان کو مؤخر نہیں کرتا، موقع نہیں دیتا جب اس کی اجل آ جائے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے واقف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب یہ اس سورہ مبارکہ کا جو پہلی ابتدائی آیات ہیں 4، یہ بہت مشابہ ہیں سورہ حدید کی پہلی 6 آیات کے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے جو پیش کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا، رسولوں کا ذکر ہے، پھر آخرت کا ذکر ہے، اور پھر دعوت ہے ایمان لانے کی. پہلا رکوع ان مباحث پر مشتمل ہے. دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا تزکیہ کسے کہتے ہیں. آپ جو تزکیہ کرتے ہو نا، تزکیہ ہوتا کیا ہے؟ وہ کون سے دل ہیں جو پاک ہو گئے ہیں؟ وہ ایمان کا ثمر کیا ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ وہ ہے جو دوسرے رکوع کا مضمون ہے، وہ ہم اس تک پہنچتے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے، اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے. دیکھیے پھر آ گیا، بادشاہ ہے وہ. وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد کے ترانے ہیں اور اسی کا شکر ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وہ خود کر سکتا ہے لیکن تمہارا امتحان لینا مقصود ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وہی تمہارا خالق ہے، تمہیں بنایا پیدا اسی نے کیا ہے. اصل بات یہ رنگ نسل یہ وہ سارا جو ہے یہ تو تعارف کا ذریعہ ہے، یہ اونچ نیچ کا ذریعہ نہیں ہے. جو اصل تقسیم ہے وہ یہ کہ تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی تم میں سے مسلمان ہے. یہ جو دو قومی نظریہ ہے نا وہ یہ ہے اصل میں. کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے. اس بنیاد پر تقسیم ہے. پولرائزیشن انسانوں کے درمیان رنگ کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی، نسل کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی، زبان کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتی. جس بنیاد پر ہو سکتی ہے وہ ہے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمان اور زمین اور آسمانوں کو بنایا ہے با مقصد. وصورکم، اس نے تمہاری تصویر کشی کی ہے. فاحسن صورکم، اور کیا خوب نقش و نگار بنائے ہیں تمہارے. والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. یعلم ما تسرون ویعلم ما تسرون وما تعلنون. اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو اور جو تم ظاہر کر کے اعلانیہ کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور. اس سے آگے اللہ تو سینوں کے بیدوں سے بھی واقف ہے، جو سے تم خود نہیں واقف، لاشعور سے اللہ اس سے بھی واقف ہے. یہ 4 آیات میں الایمان باللہ کا بیان ہو گیا. اب فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل. کیا تم تک نہیں خبریں آئیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جو پہلے گزر گئے. قوم نوح سے لے کے اور قوم جو فرعون تک ہے اس تک، سب کا ذکر تم تک نہیں آیا، وہ جو ہم نے سارا پڑھ لیا ہے. فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے مزہ چکھ لیا اور اپنے عمل کی سزا پا لی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں اور قیامت میں.
ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کے، اور وہ بھی ہم نے دیکھا، کوئی اونٹنی لے کے آیا، کوئی معجزہ جو عصا لے کے آیا، ہر مختلف معجزے لے کے آئے. فقالو، تو لوگوں نے ایک ہی بات کہی، منکرین نے جو ہلاک ہوئے ان کا ایک ہی بات کہنا تھا، اب بشر یہدوننا، کیا کوئی بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ یعنی کوئی فرشتے کو دینی چاہیے، یہ بشر کیوں آیا ہدایت دینے کے لیے؟ فکفروا، تو وہ نہیں مانے، انہوں نے انکار کیا. وتولوا، انہوں نے منہ موڑا. واستغنى اللہ، اور اللہ نے بھی پھر بے پرواہ ہو گیا. اللہ نے رسول بھیجے تھے، یہ اللہ کو ان کی پرواہ تھی اس لیے بھیجے تھے. اب جب انہوں نے ان رسولوں کی ناقدری کی تو اللہ بھی ان سے مستغنی ہو گیا. واللہ غنی حمید، اللہ تو ہے ہی بے پرواہ اور تعریفوں والا ہے. 2 آیات میں ایمان بالرسالت کا ذکر کر کے اب ایمان بالآخرہ کی طرف مضمون چلا گیا ہے. زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا، یہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، پیدا نہیں کیے جائیں گے، بعد سے بادل موت نہیں ہے، اللہ کے سامنے پیشی نہیں ہے. یہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے، یہ سمجھے بیٹھے ہیں. قل، اے نبی فرمائیے، بلا، کیوں نہیں، وربی، مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر لازماً تم جتلا دیے جاؤ گے جو تم نے عمل کیے ہیں. وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ ایک آیت میں ایمان بالآخرہ کا ذکر کر دیا. اللہ یہ ہے، رسول آتے رہے اللہ کا پیغام لے کے، اور آخرت میں تمہیں اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اگر ان چیزوں کو تم نے مان لیا ہے تو اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ لاؤ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے. نجات اب اس میں ہے، اس کے بغیر تمہاری کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، وہ جمع ہونے کا دن جس دن وہ سب کو جمع کرے گا. ذالک یوم التغابن، یہ ہے جمع کی ہار اور جیت کا دن. اصل ہار اور جیت کا فیصلہ، کامیابی اور ناکامی کا پتہ اس دن چلے گا. یہاں کس کو اقتدار ملا، کس کو نہیں ملا، اور کس کو جو ہے وہ دولت ملی، کس کو نہیں ملی. آج کوئی پوچھے نا، بڑا ایک وقت تھا ہمارے پرویز مشرف صاحب، وہ کہا کرتے تھے اتھارٹی میرے پاس ہے، تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. آج کہاں ہے؟ تو دنیا تو یہی ہے بس. آج ایک مزدور مرے اور ادھر پرویز مشرف صاحب مرے ہیں، تو جب وہاں فرشتوں کے سامنے تو دونوں انسان ہیں، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ برابر ہو گیا کام. اور آگے پھر جس کی جو ذمہ داری تھی اس کے حساب سے اس کا محاسبہ ہے. تو وہاں پتہ چلے گا نا مزدور ہارا یا جیتا، یا پرویز مشرف صاحب ہارے یا جیتے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، بلکہ ان کے والے سے تو تقابل کرنا چاہیے طالبان کے ساتھ کہ شکست خوردہ کون ہوا، کون جیتا، کون آ رہا. یہ تو اب آج جا کے ان سے پوچھیں نا زمینی حقائق کیا کہتے ہیں اور آسمانی حقائق کیا کہتے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو ایمان لائے اللہ پر، جو لاتا ہے اور عمل کرتا ہے نیک، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا، جھاڑ دے گا. وَيُدْخِلْهُ جنات، اور اسے داخل فرمائے گا ان باغات میں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ آگ والے ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. وبئس المصیر، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے. یہ 10 آیات میں ایمان کا بیان بھی آ گیا اور اس کی دعوت بھی آ گئی اور انجام بھی آ گیا. اب یہ جو ایمان اندر جاتا ہے تو اندر تبدیلی کیا لاتا ہے، اندر صفائی کیا ہوتی ہے، وہ شفا کیا ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتی ہے. تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جن بندنوں میں بندھے ہوئے ہیں، اولاد ہے، مال ہے، اور یہ کہ جان ہے اپنی، اس کی محبتیں ہیں، ان میں سے کسی کا نقصان ہو تو مصیبت، ہم اسے کہتے ہیں مصیبت آ گئی. بیماری ہے تو مصیبت ہے، وہ اپنی جان پر آئے، اولاد پر آئے. مال کا نقصان ہو تو مصیبت ہے. اسی طرح کوئی اور ٹانگ ٹوٹ جائے تو مصیبت ہے. یہ جو مصائب پڑتے ہیں. اچھا پھر آپ اللہ کی راہ میں نکلے تو مصیبت آ گئی کہ کوئی کسی خاتون کے خاوند کی اطلاع اسے ملی کہ جی تمہارے خاوند تو اللہ کی راہ میں پیارا ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے. اس کے لیے کوئی تھوڑی مصیبت ہے، اس کی تو زندگی گئی، لائف پارٹنر جو ہے وہ شہید ہو گیا. کسی کو اطلاع ملی ماں کو تمہارا بیٹا اللہ کی راہ میں ختم ہو گیا ہے. اب یہاں اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے اگر ایمان دل میں ہے، زمینی حقائق نہیں آسمانی حقائق نگاہ میں ہیں،
تو نقطہ نظر کیا ہوگا ان حوادث کے بارے میں، ان حادثات کے بارے میں، ان مصائب کے بارے میں، ان پریشانیوں کے بارے میں؟ فرمایا پہلی بات، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ کے اذن کے بغیر۔ تم یہ نہ سمجھو کہ وہ احد میں نہ جاتے تو نہ شہید ہوتے، یہ نہ سوچو کہ وہ یہ نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا۔ پہلی بات تو یہ دل سے نکال دو، جو بھی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ بندہ مومن کا یہ نقطہ نظر بن جانا چاہیے، یہ اس کی پکی سوچ بن جائے، یہ بن گئی پکا ہو گیا، خوف نکل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ جو منظور خدا ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، اب اسے کائے کا ڈر؟ اور منظور خدا کون ہے؟ اللہ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، جو کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ میری سمجھ کے مطابق میرے جو بھی لائف پارٹنر ہے اسے میرے ساتھ رہنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اللہ کی سمجھ کے مطابق جو ہوا وہ یہ زیادہ بہتر ہوا، تو میری سمجھ اچھی ہے یا اللہ کی سمجھ اچھی ہے؟ اور میں تو آج ہی کو دیکھتا ہوں نا، اللہ تو کل کو بھی دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور کل سے مراد آخرت کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں دیکھیے اب الفاظ کیا فرمائے ہیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، حقیقی ایمان، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ کون سی ہدایت؟ صبر کی ہدایت، رضائے رب پہ راضی رہنے کی ہدایت۔ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا۔ یہ جسے حاصل ہو گیا وہ تزکیہ کی معراج پہ پہنچ گیا۔ سب سے بڑا تزکیہ تو یہ ہے رضائے رب پہ راضی رہنا، جو حوادث ہوں، جو واقعات ہوں، جو حادثے ہوں، اس پہ انسان اللہ سے شکوہ شکایت تو خیر بہت دور کی بات ہے، یہ تو بہت تھوڑ دلوں کا کام ہے۔ اس پہ یہ بہتر ہوا ہے، میری سمجھ میں غلط ہوا ہے، اللہ نے تو ٹھیک ہی کیا، بیدک الخیر ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ ہو گیا تو آپ کا تزکیہ ہوا ہے، آپ ایک مزکہ انسان ہیں۔ آگے چلیں، واللہ بکل شیء علیم، وہ تو آگے اللہ کو ہر شے معلوم ہے، یہ معلوم بھی ہے، قدیر بھی ہے، قادر بھی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تزکیے کا دوسرا تقاضا یہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فرائض دینی پر عمل پیرا ہو جاؤ، اللہ کا کوئی حکم جانتے بوجھتے توڑو نہ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم روگردہ نہیں کرو گے تو رسول کے ذمہ تو واضح واضح پہنچا دینا تھا۔ اب آئی تیسری بات، وہ ان دو سے بھی مشکل، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی، اب کون نہیں، معبود کا مطلب نہیں ہوگا، یہاں آگے الفاظ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، کوئی کارساز نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چونکہ مشکل کشا وہی ہے، کارساز وہی ہے، لہذا ایمان والوں کو اسی کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی سے امیدیں رکھنی چاہیے، اسی سے توقعات باندھ کے رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی امیدوں کا مرکز اللہ بن گیا ہے، آپ کا تزکیہ ہو گیا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، بندوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ تین کام ہو گئے، ایمان کی معراج حاصل ہو گئی ہے۔ جو قرآن تزکیہ کرتا ہے وہ حاصل ہو گیا، وہ جو ہم نے کہا پختہ بندے چاہیے، بندہ پختہ ہو گیا۔ پہلا کیا ہے؟ رضائے رب پہ راضی رہنا، دوسرا کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت پر کاربند رہنا، اور تیسرا کیا ہے؟ توکل، بھروسہ اللہ پر کامل ہو جانا۔ ایمان کے جو لازمی ثمرات ہیں وہ حاصل ہو گئے۔ اب وہ خطرات کیا ہیں؟ ایمان کو خطرات کہاں کہاں سے؟ اس ایمان کو دیکھیے، وہ کلمے والے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، جس ایمان کا خطرہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ والا ہے۔ ان تین امور کو خطرات کہاں سے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری بیویوں میں سے بعض اور تمہارے اولاد وہ تمہارے عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں۔ دشمن تو نہیں ہوتے، محبت کرتے ہیں۔ دشمن کس معنی میں ہے؟ اس ایمان کے لیے دشمن ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے، جو تمہارے دل میں ان کی محبت ہے، یہ محبت تمہیں اس ایمان کے لیے جو ہے نا تمہارے اندر خطرے کی نشان ہے۔ ہوشیار یہ رہنا ہے،
یہی پچھلی سورت میں کہا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. یہاں 7 بیویاں بھی جوڑ دیں اس لیے کہ اولاد کے زیادہ جو بھی وہ کام ہوتے ہیں وہ بیویوں کے تھرو آتے ہیں. وہ تو ڈائریکٹ نہیں کہتے نا باپ کو, وہ امی کو کہتے ہیں اور امی کے ذریعے سے پھر بات اوپر آتی ہے. اور اب 2 آدمیوں کو آپ نے ناراض کرنا ہوتا ہے, ایک بیوی ناراض ہوگی اور ایک بیٹا ناراض ہوگا کہ اگر آپ اس کی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. تو اگر وہ خواہش پوری کی تو ادھر دوسری طرف ایمان کا مسئلہ ہے. اچھا پھر جہاد کا مرحلہ آیا ہے, بندہ اپنی جان تو دینے کے لیے چلا جائے, بیٹے کا کیا کرے؟ بیٹا تو امید ہے نا. تو لقد کان لکم فی ابراہیم, وہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ ممتحنہ, ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. تو اس نے تو خود چھری چلا دی تھی. تو پتہ ہے یہ پھر کتنا مشکل ہے اسلام. چمی گویم مسلمانم بالارزم کے مشکلات لا الہ را. اور یہ کہ ہر سال ہم سے قربانی کیوں دلواتا ہے اللہ؟ بکرا ذبح کرو. یہ بکرا ذبح کرتے ہوئے یہ سوچو میں خود اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوں. بکرا ذبح کرتے ہوئے سوچو کہ میں اپنے سارے مفادات پہ چھری پھیر رہا ہوں. اور اولاد کو بھی لگانا پڑا تو لگاؤں گا اس کام کے لیے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہار گئے ہو, پھر ایمان بیچ گئے ہو. اندر والا ایمان تم نے اس سے محرومی اختیار کر لی ہے. یہیں سے پھر نفاق کا آغاز ہوگا. یہ نہیں ہے تو پھر جھوٹ شروع ہوگا. بچنے کے لیے جھوٹ بولو گے, پھر اگلی قسم ہے اور پھر نفرت ہے. تو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم. یہ نہیں کہا کہ انہیں مار کے گھر سے نکال دو. چوکنے رہو, ہوشیار رہو, بچتے رہو. یہاں سے خطرہ ہے, گرو گے. یہاں سے ایمان پہ ڈاکہ پڑے گا. ہر وقت ہوشیار, چوکنے اور ہر جو تدبیر کرتے رہو. اور جب وہ ان کی طرف سے کوئی ایسا مطالبہ آئے جو ایمان کے لیے خطرہ ہو تو اس پہ ریئیکٹ کیسے کرنا ہے؟ اس پہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے غصہ آ جائے. نہ, غصہ نہیں آنا چاہیے. صرف تم نے چوکنا رہنا ہے. وَإِن تَعْفُوا, انہیں معاف کر دینا ہے. وَتَصْفَحُوا, درگزر کرنا ہے. وَتَغْفِرُوا, بخش دینا ہے. لیکن انہیں سمجھا کے یا نہ بھی سمجھ آئے, ناراض بھی ہو جائیں, رہنا اسی لائن پر ہے جو میں نے بتائی ہے. ڈانٹ ڈپٹ سے روکا ہے. دشمنی اس طرح کی دشمنی نہیں ہے جو میدان جنگ میں مخالف فوجوں سے ہوتی ہے. ان کی غلطی کو سمجھو کہ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں, باقی ان کی اصلاح کی کوشش کرو اور اس میں بخش بھی دو, معاف بھی کرو, درگزر بھی کرو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ کی یہ صفت تمہارے اندر بھی آنی چاہیے. تم اپنی اولاد کے ساتھ رویہ یہ والا رکھو. اب دیکھیے یہ بات صرف قرآن اللہ کا کلام ہے نا, وہی یوں کہہ سکتا تھا. وگرنہ کوئی اور جب ایک دفعہ دشمن کہے گا تو اس کے بعد کہے, جب بیٹا کوئی ایسی بات کرے تو اس کی ایسی تیسی شیر کے آگے ڈال دو اس کو. وہ ہمارے جو عام دیہاتوں میں کہا جاتا ہے, بیٹے کو کھلاؤ جناب سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے, محبت ناک, دہشت ناک, ہر وقت جو ہے وہ ڈریکولا بن کے گھر میں بیٹھے رہو. قرآن یہ نہیں سکھاتا. قرآن سکھا ہوشیار رہو, چوکنے رہو, اپنی لائن مت چھوڑو, لیکن یہ کہ ان سے درگزر سے کام کرو, معاف کرتے رہو, کیونکہ اللہ بھی تو تمہیں معاف کرتا رہتا ہے. تم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اللہ تمہیں معاف کرتا رہتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد فتنہ ہے. یہ وہ کسوٹی ہے جس پر پرکھے جاؤ گے کہ ادھر جاتے ہو یا ادھر آتے ہو. یہ ہے سارا امتحان. سارا جہاد تو یہاں لڑنا ہے, اور یہ جنگ جیتے بغیر میدان جنگ والی تو وہاں جیت تو ہو ہی نہیں سکتی. وہ پختگی آ ہی نہیں سکتی جو مطلوب ہے. واللہ عندہ اجر عظیم, اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اجر عظیم ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم, پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تمہارے بس میں ہے. واسمعوا واطیعوا, اب ایک اور اس کا لازمی تقاضا آ گیا ہے. اب یہ سنو اور اطاعت کرو. یہ اب نظم جماعت کا مسئلہ آ گیا یہاں. ایک تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, وہ احکام جو اللہ نے دیے ہیں اس میں رسول کی تابعداری اختیار کرو. ایک یہ ہے کہ آپ نے بنیان مرصوص بننا ہے, وہ جو سورہ صف میں آیا ہے. بنیان مرصوص ڈسپلن کے بغیر نہیں بن سکتے. اب ایک اور تزکیہ درکار ہے کہ اپنی رائے کے اوپر جو بھی آپ کا ذمہ دار ہے اس کی رائے کو ترجیح دیں. جو فیصلہ ہو گیا بے شک آپ کی رائے کے خلاف ہو گیا, آپ نے اس کی رائے, اپنی رائے کو پیچھے ڈال کے اجتماعی فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے. یہ بھی آسان نہیں ہوتا. کمزور لوگ اپنی رائے کو پیچھے نہیں ڈال سکتے. یہ تو بڑے سمجھدار لوگ, بڑے سیانے لوگ, بڑے جو اپنی جسے کہتے ہیں جو بہت سارے سرد گرم چشیدہ تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں,
وہ اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اجتماعی رائے پر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو بڑی میچورٹی کی علامت ہے. تو اگلا جو تزکیے کا نقطہ ہے وہ یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا. خرچ کرو اللہ کی راہ میں. خیر لکم، یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے نتیجے میں تمہاری فلاح ہو جائے گی. تمہارے اوپر جو خول چڑھا ہوا ہے نا، جس سے اللہ سے غفلت ہو جاتی ہے، وہ اتر جائے گا. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا وہ ہے کہ جو فلاح پا گئے، جنہوں نے اپنی گری پا لی، جنہوں نے اپنی روح حاصل کر لی. تزکیے کا کمال یہی ہے نا، قد افلح المؤمنون اور قد افلح من تزکا. جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. اور یہ ہے من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. تو معلوم ہوا جی کے لالچ سے بچ جانا فلاح پانے کی بنیاد ہے، تزکیے کی بنیاد ہے. لیکن اس کے لیے یہ امور ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. یہ چار کام ہوں گے تو وہ بات بنے گی. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر اللہ کو تم قرض حسن دو گے، یضاعف لکم، تو وہ اسے دگنا کر کے تمہیں دے گا، ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور بردبار بھی ہے. عالم الغیب والشہادہ، چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے. العزیز الحکیم، زبردست ہے اور حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. اب یہ جو سورہ مبارکہ ہم پڑھنے چلے ہیں یہ سورہ طلاق ہے. ظاہر ہے اس سے آپ سمجھ تو آگے ہوگی، میاں بیوی کے درمیان انبن ہو جائے تو طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. اور اگلی صورت وہ ہے کہ جس میں انبن نہ ہو، بہت زیادہ پیار محبت ہو جائے تو اس میں بھی ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے. یہ جو پیچھے بات آئی تھی نا، اصل مسئلہ کیا ہے، دین پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور آپ کے گھر میں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جس کی یہ دونوں اگر مل کے نہیں چلیں گے، گھر کی گاڑی میں یہ دونوں پہیے ملے ہوئے نہ ہوں اور ان کے نصب العین مقصد زندگی مقصد حیات ایک نہ ہو تو بڑی ناکنگ ہوگی. اب وہ جو ناکنگ ہوگی وہ گھر کے اندر کے ماحول کو اتنا پراگندہ کر دے گی کہ جو اولاد ہے اور ان سب کی صحت پہ اثر پڑے گا، نفسیاتی صحت کے اوپر اثر پڑے گا. تو یہ ایک سوچا سمجھا ویل میڈ ڈیسیژن ہے کہ آدمی یہ طے کرے کہ ہم نے سیپریٹ ہو جانا ہے، علیحدہ ہو جانا ہے. اور اس کی سب سے بڑی بنیاد وہی دین کی، وہ جو بھی ضرورتیں، اگر کوئی خاتون آپ کا ساتھ نہیں دے سکی تو آپ نے یہ کرنا. حضور نے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کر لیا تھا، 1 مہینے کے لیے گھر آئی نہیں ہے. اور پھر آیت تخیر نازل ہوئی تھی کہ اگر حضور کے ساتھ رہنا ہے تو فقر و فاقے کے ساتھ رہنا ہوگا. فیصلہ کر لو، آپ نے اگر دنیا چاہیے تو جاؤ، حضور آزاد کر دیتے ہیں. اور اگر حضور کے ساتھ رہنا ہے تو فقر و فاقہ ہی ہوگا، ایک دن کھانا ہوگا، پتہ نہیں کتنے دن نہیں ہوگا. تو اصل مسئلہ یہ ہے. اور اگر ایسی صورت بنتی ہے تو پھر طلاق کی طرف جانا ہوگا. اور دوسری طرف اگر محبت بہت بڑھ جائے کہ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ رہے تو وہ بھی خطرناک بات ہے. اس کا ذکر سورہ تحریم میں آئے گا. تو پہلے سورہ طلاق ہے. اور اس کا سورہ حدید کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہاں ایک کیفیت تھی کہ یہ کھیڑ مول لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو رابانیت اختیار کرو، نہ جوڑو نہ جاتا، اللہ میاں سے ناتا. وہ یہ کیفیت تھی. تو یہاں بتایا گیا نہیں، گھر گرہستی کی زندگی تو بسر کرنی ہے مگر اس میں خطرہ ضرور ہے اور خطرے کے ساتھ زندہ رہنا ہے. اب یہ تزکیے کے 2 طریقے سمجھ لیجئے. ایک تزکیے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی خطرے کی چیزیں وہ ختم کر دو، مٹا دو. زبان سے خطرہ ہے غلط بات نہ نکل جائے تو بند کر کے رکھو، بولو ہی نہ. معاشرے سے، اس کے بعد بیوی سے خطرہ ہے کہ وہ کہیں وہ ایمان سے محروم ہی نہ ہو جائے، اولاد سے خطرہ ہے تو شادی ہی نہ کرو. اور معاشرے سے خطرہ ہے تو جا کے جنگل میں ڈیرا ڈال لو. اچھا یہ خطرہ ہے کہ میں اطاعت نہیں کر سکوں گا، میں مار دو. آپ سنتے نا میں نہیں کرنی چاہیے، جو میں کرتا ہے وہ بکری کی طرح ذبح ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ساری باتیں میں مار دو. بھئی آپ کی میں مر گئی تو آپ میں اور بیل میں فرق کیا رہا؟ اس کی میں مری ہوئی ہے. جو لاٹھی لے کے جدھر ہانکے ادھر چل پڑتا ہے تو آپ کو بھی جو جدھر لگائے گا ادھر چل پڑیں گے. انسان کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کان دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور اسے جنس کا جذبہ دیا ہے، پیٹ دیا ہے. کھاؤ پیو کس نے حرام کیا ہے؟ شادی کرو کس نے منع کیا ہے؟ اسی طرح اللہ نے میں بھی دی ہے خود ہی. یہ تو اللہ جو ہے وہ قبر روشن کرے اقبال کا، جس نے کہ اس نے خود ہی کی طرف توجہ دلائی ہے، وگرنہ سب کی میں مر گئی تھی. میں مارو تو فلاح ملے گی. تو ایک یہ مستقل سوچ ہے کہ اپنی یہ صلاحیتیں مار دو تاکہ خطرہ ختم ہو جائے. قرآن یہ سوچ دیتا ہے کہ نہیں، مارنی نہیں ہے، ان کو برقرار رکھنا ہے. یہ تمہاری
تمہارے کام کی چیزیں، یہ تمہیں فائدہ دیں گی، لیکن یہ کہ ان سے ہوشیار رہنا ہے، چوکنا، اس خطرے کے بیچ میں سروائیو کرنا ہے. یہ ہے امتحان. امتحان کو ختم نہ کرو، امتحان کو برقرار رکھو. لہٰذا یہ شادی کرو اور چوکنے رہو، ضرورت پڑے تو طلاق دینے کی بھی ہمت پیدا کرو، اور ساتھ رہو تو اللہ کی حدود کا تحفظ کرتے ہوئے ساتھ رہو. یہ سورہ تحریم کا مضمون ہے. یہاں خطاب حضور سے ہے، لیکن جو اصل مخاطب ہیں وہ مسلمان ہیں. چنانچہ دوسرا وہ فوراً ہی آ گیا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، مسلمانوں جب تم طلاق دو. یہ ایک محفل ہے جس میں بھی لوگ جیسے خطاب کا انداز یہی ہوتے ہیں، آپ بلائیں کسی ایک کو اور بات سب سے شروع کر دیں. تو اے نبی اور اے مسلمانوں جب تم طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو ان کو ان کی گنتی پر طلاق دو. گنتی اصل میں کیا 3 حیض وہ گنتی ہے. اس کا مطلب طہر میں طلاق دو تاکہ وہ گنتی پوری گنی جا سکے. آپ نے اگر حیض میں طلاق دے دیا تو گنتی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ جو اس سے پہلے حصہ گزر چکا ہے وہ گنتی میں نہیں آئے گا. اور اگر یہ پورا حیض نہ گنا جائے تو پھر یہ بھی تو رہ جائے گا. تو اس لیے گنتی پہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ طہر میں طلاق دیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ حیض میں دی تو ہوگی نہیں، ہو جائے گی لیکن گناہ ہوگا کہ آپ نے وہ گنتی کے معاملے میں اللہ کے حکم کو نہیں مانا. وَأَقْصُوا الْعِدَّةَ، اور توجہ سے عدت پوری کرو، گنو اسے، گنتے رہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے. لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، جب انہیں طلاق دو. اچھا یہ وہ طلاق 3 طلاقوں والی بات نہیں ہو رہی، یہ تو جائل دیتے ہیں نا. قرآن مجید تو طلاق اس طریقے سے بیان کرتا ہے، ایک دی پھر وہ اس کے بعد جو ہے دوسری دی، وہ تو بات اس طرح چلتی ہے. یہ طلاق رجعی کا بیان ہو رہا ہے. آپ نے ایک طلاق دی ہے، اس کے بعد انہیں گھروں میں رکھو. لا تخرجوہن من بیوتہن، انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو. ولا یخرجن، نہ وہ خود نکلیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ کسی واضح بے حیائی کا ارتکاب کریں، کوئی کفر اختیار کر لیں، شرک کرنے لگیں، کوئی بدکاری شروع کر دیں. اور یا یہ کہ ایک بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بدتمیزی کریں، بات بات پہ لڑائی کریں. تو یہ اس کے علاوہ انہیں گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا اپنے اوپر ظلم کرے گا. یہ ظلم تو ہم سب دیکھتے ہیں، جو 3 دیکھ کے آ جاتا ہے پھر روتا ہے، پھر کہتے ہیں جی اب کیا کریں، کون سے مولوی صاحب فتویٰ دیتے ہیں. تو بہرحال اور باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اور تم نہیں جانتے ہو اے طلاق دینے والے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نئی صورت پیدا کر دی ہو. یعنی انہیں گھروں سے نہ نکالو، انہیں گھروں میں رکھو. تو ہو سکتا ہے اللہ نئی صورت پیدا کر دے. آج تم یہ سوچتے ہو کہ طلاق دے کے فارغ ہوں، ہو سکتا ہے کہ کل تک اللہ تعالیٰ معاملہ ایسا کر دے کہ طبیعتیں سنبھل جائیں اور تمہارے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے، پھر اکٹھے رہنے لگ جاؤ. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب ان کی اجل پوری ہو جائے، وہ عدت جو بھی گننی تھی، ایک طلاق دی مہینہ کے اندر اندر جو ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا وہ جب 2 طلاقیں ہو چکی ہیں تو اس کے بعد اب تم یا تو انہیں سنبھالو، رکھو اپنے پاس معروف طریقے پر، یعنی جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں خوش خرم، یا یہ کہ انہیں رخصت کر دو بھلے طور پر، لڑائی لڑے بغیر، جو بھی اچھا، جو بہت اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، ہر 2 صورتوں میں اپنے میں سے جو تمہارے معتبر گواہ ہوں ان کو گواہ کر لو. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور وہ گواہی کو قائم رکھو سیدھا اللہ کے لیے. یعنی اس میں کوئی گواہی کے اندر گواہی دیتے ہوئے کوئی الفاظ کا ہیر پھیر نہ کرو. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کی وصیت کی جا رہی ہے اس کو کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو. جس کا ایمان ہوگا وہ اللہ کی یہ وصیت مانے گا. باقی جس کا نہیں ہے اسے غصہ آئے گا تو تینوں چھوڑے گا ایک ہی دفعہ اور پھر روئے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. یعنی طلاق کے معاملے میں بہرحال اللہ کی حدود کا پاس اگر رکھیں گے تو یہ مشکل کام اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. نئی جو بھی آخر کوئی اور شادی کرو گے اس میں اللہ آسانی کر دے گا. کوئی مالی مشکلات ہیں اللہ ان کو دور کر دے گا، لیکن اللہ کے تقوی کو نہیں چھوڑنا، اس کو مضبوط تھام کے رکھنا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا. آدمی تو جو بھی اس کی معمولی عقل ہے، صلاحیت ہے، اس کے سامنے جو بھی منظر ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. اللہ کے سامنے تو بہت وسیع منظر ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے رزق کا بندوبست کر دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کر لے وہ اسے کافی ہو رہتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتا ہے وہ. ان اللہ بالغ امری، اور اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے اس کو پہنچ جاتے ہیں، اس کے لیے اس کا کوئی کام ناکام نہیں ہوتا.
قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک اندازہ رکھا ہے. واللائی یئسن من المخیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یخضن. اسی طرح تمہاری وہ عورتیں کہ جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، بوڑھی ہو گئی ہوں، اب انہیں حیض نہیں آ رہا، یا وہ کہ جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، تو ان کی عدت کیسے گنے گی؟ اگر ان کو طلاق دی ہو تو وہ 3 مہینے ان کی عدت ہے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور جو جن حمل والیاں جو ہوں، أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، ان کی عدت یہ ہے کہ جو ہی انہیں وضع حمل ہوگا ان کی عدت ختم ہو جائے گی. وہ 10 دن کے بعد ہو، 10 گھنٹے کے بعد ہو جائے، یا یہ کہ وہ 10 مہینے کے بعد ہو، جب وضع حمل ہوگا تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی کر دے گا. یہ گھر کا معاملہ جب آیا ہے، آپ دیکھیں ہر آیت کے ساتھ تقوی بار بار آ رہا ہے. یہاں اگر اللہ کا ڈر نہ ہو تو زیادتی کر دیتا ہے، مرد زیادتی کرتا ہے عورت کے ساتھ کیونکہ وہ کمزور ہے. تو گویا زیادہ مردوں کے لیے ہے کہ وہ اللہ کا تقوی جو ہے اس کو ملوز خاطر رکھیں کہ جو بھی آج کروں گا ٹھیک ہے ہو جائے گا، لیکن کل، اور آج عدالت میں بھی کوئی گوئیاں شہادتیں پیش کر کے اپنے حق میں ڈگری لے لوں گا، لیکن کل اللہ کے سامنے جا کر اس سارے کا بھی وہاں بھی لین دین کرنا ہے، حساب کتاب وہاں پہ ہونا ہے. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے. ومن یتق اللہ، دیکھیے پھر تقوی آ گیا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ اس کی برائیاں اسے جھاڑ دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور اسے بڑے اجر عطا فرمائے گا. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، پہلے کہا تھا کہ ان کو گھروں میں رہنے دو، اب انہیں کہا گیا کہ ان کو رکھو جہاں پہ آپ سکونت اختیار کرتے ہو خود، ولا، اور اپنی مقدرت کے مطابق، یعنی یہ نہیں کہ کہیں سروٹ کوارٹر میں دھکا دے دو، بلکہ جو تمہارا اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق انہیں رکھو. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ نہ کرو، یعنی وہاں رہ رہی ہیں، آپ کو تو حکم ہے کہ ان کو نکالنا نہیں، ان کو بھی ہے کہ نہ نکلیں، لیکن اگر تنگ کی گئیں تو نکل ہی جائیں گی، تو انہیں تنگ نہ کرو، انہیں باتیں نہ سناؤ، انہیں کسی طرح ایذا نہ دو کہ تنگ ہو کے وہاں سے نکل جائیں. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہو، حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرتے رہو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اس کے بعد بھی اگر وہ تمہارے لیے دودھ بھی پلائیں بچے کو جو پیدا ہوا ہے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کے جو بھی اس کا اجر ہے اور جو بھی اس کا تم طے کرو ان کا بدلہ وہ انہیں دو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں بھلے طریقے سے مشاورت کر لیا کرو. وَإِن تَعَاصَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم آپس میں ضد کرو گے تو کوئی دوسری دودھ پلا لے گی. عورت اگر زیادہ پیسے مانگے گی یا کہے میں نہیں پلاؤں گی تو آخر بچے کو کوئی اور پلا دے گا. اور مرد کو بھی کہا کہ اگر اس عورت کی ضد کی وجہ سے تم نہیں پلاؤ گے تو آخر کسی سے تو پلاؤ گے اور اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے، تو یہ ماں ہے تو اسی سے کروا لو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو روزی رزق ناپ تول کے ملتا ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس میں سے، یعنی اپنی مقدرت کے مطابق. لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت دی ہو. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی بھی پیدا فرما دے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں کی. فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان سے حساب لیا، بڑا سخت حساب لینا. یہ طلاق کے ساتھ اس چیز کو کیوں جوڑا؟ اصل میں ظلم کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے، اور میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے ہیں، ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر اوپر معاشرہ بگڑتا چلا جاتا ہے. یہ خشت اول ہے، خشت اول تو چون نہد مامار کج تا سوریا میر اود دیوار کج. تو بتایا یہ گیا یہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، قوم نوح ہو یا قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو یا قوم لوط ہو، سب سے پہلے گھر میں بگاڑ آیا ہے. یہ پھیلتے پھیلتے پھر جب پوری قوم میں پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوم ہی مٹا دی، ختم کر دی. وَعَذَّبْنَاهَا، اور اس میں خاص طور پہ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں نا وہ بہت اہم ہیں. اللہ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا، اِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ لَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، یہ نہیں جنیں گے مگر فاجر اور کافر ہی جنیں گے. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، تو ہم نے پھر ان پر عذاب نازل کیا، بہت برا عذاب، بہت ہی تکلیف دہ عذاب. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، تو انہوں نے چکھ لیا اور اپنے کام کی سزا پا لی.
وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کے معاملے کا انجام خسارہ پانا ہوا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، آگے اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اے عقل مندو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو اللہ سے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، جن کو جو ایمان والے ہیں، قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ہم قرآن مجید ہے نا، تو یہاں پہ دیکھیں الفاظ بہت ہیں آگے آ رہے ہیں، ذکر کو اللہ خود ڈیفائن کر رہا ہے۔ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، یہ رسول ہیں جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ذکر ہے، اکیلے قرآن کے الفاظ ذکر نہیں ہیں، ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے تو یہ ذکر بنتا ہے، اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ جب قرآن مجید کے گم ہونے کا جو حفاظ شہید ہوئے خطرہ پیدا ہوا تو اللہ نے کتابی صورت میں محفوظ کروا دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جب سنت رسول عمل میں متروک ہونے لگی تو اللہ نے محدثین کو کھڑا کر کے وہ سارے اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کو محفوظ کر دیا حدیث کی صورت میں۔ حدیث جسے ہم کہتے ہیں صرف قول رسول کو تو نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی حدیث ہے، اور آپ کے سامنے کسی نے عمل کیا آپ نے منع نہیں کیا وہ بھی حدیث ہے۔ تو یہ ساری سنت مل کے حدیث بنتی ہے۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول ہیں جو پڑھتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کی آیات، وہ آیات جو کھولنے والیاں ہیں، حقائق سامنے لانے والی۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من الظلمات الی النور، اندھیاروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو اللہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، کیا خوب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں، ومن الارض مثلہن، اور زمین بھی انہی کی طرح۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے جیسے اس نے آسمان بنائے وہ بنانے والا، تو اسی طرح زمین کا بنانے والا بھی وہی ہے، اسی نے بنائی ہے۔ اور ایک معنی یہ کہ 7 اگر وہ بنائیں تو 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ تو بہرحال ابھی ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے کبھی 7 زمینیں بھی معلوم ہو جائیں، ان پہ آبادی بھی نکل آئے۔ یتنزل الامر بینہن، اس کا حکم اترتا ہے ان سب کے مابین، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اب یہ وہ بات آئی کہ اس میں 1-2 واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے، کہ آپ جو شام کو گشت کیا کرتے تھے، عصر کے بعد ازواج مطہرات کے پاس جاتے، تو ایک زوجہ محترمہ کے ہاں دیر لگنے لگی، ان کے ہاں کوئی شہد پیتے تھے تو اس کی وجہ سے دیر لگی، دوسروں کو ذرا وہ ہوا کہ حضور دیر سے آتے ہیں وہاں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، انہوں نے کوئی بات چیت کی ایسی جس کے نتیجے میں حضور نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد ہی نہیں استعمال کروں گا۔ اس پر ایک اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پہلی آیات میں متنبع کیا گیا ہے کہ آپ کا ایسا اسوہ لوگوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ ایک اللہ کی نعمت ہے اس کو اپنے اوپر جو ہے حرام کرنا جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے۔ تو یا ایھا النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما تحرم، آپ نے کیوں حرام کیا، ما حل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حلت و حرمت کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے؟ اب یہاں ہر اہل ایمان کے لیے ایک سوال ہے کہ یہ جو خطرہ جسے کہا گیا نا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تو وہ خطرہ سمجھ لیں کیا ہے، کہیں اللہ کا کوئی حکم ان کی مرضی پوری کرنے میں نہ ٹوٹ جائے، کہیں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے حرام میں منہ نہ مار لیا جائے۔ تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی یہ آپ کے ذریعے سے تمام اہل ایمان کو تنبؤ کر دیا گیا ہے، وارن کر دیا گیا ہے۔ قد فرض اللہ لکم تخلۃ ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھولنے کا طریقہ تم پر واضح کر دیا ہوا ہے، فرض کیا ہوا ہے، وہ جو بھی قسم کا کفارہ ادا کر لیں۔ واللہ مولاکم، اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم والا حکمت والا ہے۔ اب ایک دوسرا واقعہ آ گیا، اور اس واقعے کا بھی آپ نے کسی زوجہ محترمہ سے ذکر کیا اور انہیں بتا دیا کہ دوسری کو نہ بتانا،
کسی اور کو نہ بتانا. تو دو جو بھی آپ کی ازواج مطہرات تھیں ان کی آپس میں جو راز و نیاز تھا تو انہوں نے وہ بات اپنی دوسری جو ہمجولی جو سوکن تھی ان کو بتا دی کہ حضور نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے یا یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. ابھی اس میں تعلیم کیا ہے کہ بیوی خاوند کے راز کی امین ہوتی ہے. اس نے وہ راز کسی اور کو بتانا تو دور کی بات ہے, اس کی کسی دوسری بیوی کو بھی نہیں بتانا ہوتا. تو گھر کے اندر گھر کا ماحول اچھا رکھنا ہے تو ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرنی ہوگی. یہ مردوں کے لیے بھی ہے. اللہ کی نگاہ میں بڑا گندا گھٹیا مرد ہے وہ جو بیوی کی باتیں جا کے دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں. وہ باتیں اس میں ہوں بھی تو تب بھی دوسروں کو جا کے کہنا ہے تم طلاق دے سکتے ہو تو کیوں جا کے اس کی شکایتیں اور لوگوں کے آگے کرتے ہو. بلکہ وہ آتا ہے کہ جن 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کلام نہیں ہوگا ان میں سے وہ بھی شخص ہے جو بیوی کی باتیں اور اس کی شکایتیں جا کے دوسروں کے سامنے کرتا ہے, اسے طلاق نہیں دیتا. جب دے سکتے ہو تو یا تو چپ رہو, صبر کرو, عیب اس کے باہر جا کے بیان نہ کرو. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, اور جب نبی نے اسرار سے چپکے سے رازدارانہ اپنی جو ازواج میں سے کسی سے ایک بات کہی, فلما نبات بھی, تو وہ اس نے بتا دی دوسری کو. وَأَظْهَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ, تو اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ وہ آپ کا راز اب راز نہیں رہا. عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ, تو نبی نے جب وہ بات جتلائی تو کچھ تو بتائی اور کچھ سے کچھ نہیں بتائی, یعنی ساری بات ان کے سامنے نہیں کھولی. فلما نبأها به قالت من نبأك هذا, تو جب نبی نے انہیں جتلایا اپنی بیوی کو کہ آپ نے میرا راز نہیں رکھا ہے, تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا آپ کو کس نے بتایا. انہیں کیا شک پڑا ہوگا کہ میں نے رازدارانہ جس کو بتایا تھا اس نے میرا بھنڈا پھوڑ دیا, اپنی سوکن کی طرف ذہن گیا ہوگا. تو کہا کہ آپ کو کس نے بتایا. قال نبانی العلیم الخبیر, انہوں نے کہا مجھے اس نے بتایا جو سب جانتا ہے, باخبر ہے, علم والا ہے, اللہ نے بتایا. اب اس پہ جو اللہ کی طرف سے براہ راست خطاب ان دونوں کو آیا, فرمایا ان تتوبا الی اللہ, اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کر لو, آئندہ کے لیے ایسی حرکت نہ کرنے کا عہد کر لو. فقد سغت قلوبکما, تو تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں. ایک کیفیت ہوتی ہے اندر سے آدمی مان لیتا ہے, اور میاں بیوی کے تعلق میں یہ کیفیت زیادہ بھی ہوتی ہے, اور خاص طور پہ خواتین سے تو یہ توقع رکھیں ہی نہ کہ وہ سوری کریں گی. اندر سے مان بھی جائیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو منہ سے کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے, تو وہ آپ بس سمجھ ہی لیا کریں کہ بس بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اتنا بھی کافی ہے, چلیں. وگرنہ یہ کہ وہ ضد پہ اڑ جائیں کہ سمجھیں بھی نہ تو پھر کیا کریں گے. تو سوری کی توقع تو بالکل ہی نہ رکھیں, معافی کی بھی نہ رکھیں, بس چپ ہو جائیں تو غنیمت جانیں. تو یہاں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا, لہٰذا اللہ نے یہ ادب بھی سکھایا کہ نہیں, آگے بڑھو اور اپنی غلطی کا اعتراف کرو, توبہ کرو. اندر سے تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں, تمہیں اپنی غلطی کا پتہ لگ چکا ہے, توبہ کرنا چاہتے ہو, لیکن وہ جو ایک ناز والا تعلق ہے تو اس میں زبان پہ لانا مشکل ہو رہا ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ, اور اگر تم نے اپنا دونوں نے مظاہرہ جاری رکھا ہے, یعنی وہ حضور کے مقابلے میں ڈٹی رہی اسی طرح, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی ہیں, وجبریل, اور جبریل بھی, وصالح المومنین, اور تمام ایمان والے بھی. یہ جن کی تم بیٹیاں ہو وہ بھی محمد رسول اللہ کا ساتھ دیں گے, تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور تمام فرشتے اس کے بعد ان کے مددگار ہیں. عسیٰ ربہ, اور اگر نبی جو ہے ان طلقکن, اگر نبی تمہیں طلاق دے دے, عسیٰ ربہ, تو اس کے رب جو ہے ان قریب اسے دے دے گا, یبدلہ, تبدیل کر کے, ازواجن خیرا منکن, وہ بیویاں جو تم سے بہتر ہوں گی. تم یہ نہ سمجھو تم سے بہتر عورتیں نہیں ہوں گی, بہتر بنا کے دے دے گا ان کو. مسلمات مومنات, وہ مسلمان ہوں گی, ایمان والیاں ہوں گی. قانتات, خاوند کی فرما بردار ہوں گی. تائبات, بندگی کرنے والیاں ہوں گی. تائبات, توبہ کرنے والیاں. عابدات, بندگی کرنے والیاں. سائحات, اور دنیا کی آسائشات سے کنارہ کشی کرنے والیاں. فقر و فاقہ کے ساتھ رہنے والیاں, تنگ دستی کے ساتھ گزارا کرنے والیاں. سیبات, اور یہ کہ وہ جو شادی شدہ بھی, و ابکارا, یعنی جو شوہر آشنا ہیں, اور ابکارا جو کنواریاں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم, پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو بچاؤ. آگے نفسی نفسی ہے, وہاں جا کے تمہیں اپنے علاوہ نہ بیوی کا خیال ہوگا نہ بچوں کا خیال ہوگا.
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یہ تو ہونا ہی ہے۔ تو آج بھی سب سے پہلے تو اپنا خیال کرو نا، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہونے دو، بچہ ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ لیکن یہ کہ وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، خود کو بھی بچاؤ، گھر والوں کو بھی بچاؤ، نارن، اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی اس کی شدت یہ ہوگی، علیہا ملائکۃ، اس پر ایسے فرشتے ہیں پہرے دار، غلاظ تندخو ہیں، شداد زبردست ہیں۔ یعنی آج اگر تم نرمی اختیار کرو گے، یہ صورت ساری ہے ہی نرمی والی، تو اگر نرمی کی وجہ سے بیویوں کی مرضی مانو گے، اگر نرمی کی وجہ سے اولاد کی مزاج بگڑ گئے اور ان کی صحیح تربیت نہ ہوئی، تو کل کتنے سخت فرشتوں کے حوالے ہو جائیں گے، تندخو فرشتوں کے حوالے ہوں گے۔ شداد، وہ بہت زبردست ہیں، لا یاسون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما مرون، جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہو، وہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم ملا ہو، وہ دائیں بائیں نہیں کرتے۔ تو پھر تمہارے یہ لاڈلے چیخیں گے چلائیں گے، ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو ان کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ یا ایھا الذین کفروا، ہے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن تم جو ہے معذرتیں نہ پیش کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم بدلے میں وہی پا رہے ہو جو تم کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، سچی توبہ، خلوص کی توبہ، دل و جان سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں داخل فرمائے گا ان باغات میں جن میں نہریں چلتی ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا نہ نبی کو نہ ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے دانے سے اور ان کے درمیان سے ان کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا، وہی پل صراط کا مرحلہ جو ہم سورہ حدید میں پڑھ آئے ہیں۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا کر رہے ہوں گے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دے، جس کا تھوڑا ہوگا اسے ڈر ہوگا کہیں ڈسچارج نہ ہو جائے، تو اللہ پورا کر دے۔ واغفر لنا، ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کرنے پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار کے ساتھ ساتھ منافقین کے ساتھ بھی، اب ان کے ساتھ بھی نرمی نہ کیجئے، گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی سے روکا۔ تو جو حضور منافقوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے، ان کے جھوٹے موٹے دعوے سارے مان لیتے تھے، اب ان کے ساتھ بھی نرمی نہ کریں بلکہ ان سے بھی جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم، یہاں نہ بھی کی تو آگے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ہی، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ اب اس کے بعد جو عورت کے حوالے سے جو مختلف کردار ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، کہ ایک صورت یہ ہے کہ کوئی خاتون ہے کسی بہت اچھے مرد کے گھر میں رہتی ہے، لیکن خود اس کا اپنا کردار اس کے مطابق نہیں ہے، تو آخرت میں تو علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایکسٹریم کی مثال دی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، اللہ نے مثال بیان کیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے دو نیکوکار بندوں کے ماتحت تھیں، فخانتاہما، ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، چوری کی، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو کوئی شے اللہ کے مقابلے میں ان کے کام نہ آئی، یعنی ان کے خاوند ان کو نہیں بچا سکے۔ وہاں آس پاس سب کا اپنا اپنا ہے، کسی کی وجہ سے کسی دوسرے کی بچت نہیں ہے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی ہے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ اب فرعون کتنا کمبخت، اللہ کا دشمن، اور اس کے گھر میں حضرت آسیہ نیک خاتون۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، جب اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس گھر بنا، فی الجنہ، جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے بچا نجات دے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے۔ یعنی مصر میں اس سے بڑا گھر کون ہو سکتا تھا، کون سا ہو سکتا تھا جس میں کوئی جانے کی تمنا کرے؟ ملکہ ہیں، فرسٹ لیڈی، لیکن اس گھر میں وہ سہولتیں انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہیں، اس لیے کہ خامد کافر ہے اور اللہ کا دشمن ہے، وہ وہاں نہیں رہنا چاہتی، بیزار ہے وہاں سے، وہ دعائیں کر رہی ہیں مجھے اس سے بھی نجات دے، اس کے کاموں سے بھی نجات دے، وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کی قوم سے مجھے بچا لے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي، اور وہ مریم عمران کی جو بیٹی ہے، یعنی اب دیکھیے نا پہلی جگہوں پہ کیا تھا، خامد نیک ہیں عورت بری ہے، پھر خامد برا ہے عورت نیک ہے،
اور یہاں عورت نیک ہے اور ماحول بھی نیک ہے، جہاں اس نے پرورش پائی ہے، نور علی نور کی صورت ہے۔ وہ مریم ابنتا عمران، وہ مریم ابنتا عمران التی، اور عمران کی بیٹی جو مریم ہے، التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور تھی بھی نیکوکاروں میں سے۔ اور اس میں ایک مثال رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت بھی کوئی بہت بری ہو اور اس کا خاوند اس سے بھی بڑی بری بلا ہو، تو یہ ابو طالب اور اس کی بیوی ہے، اس کا ذکر، اس پر پوری ایک صورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، وہ دونوں کا انجام جو ہے وہ دوزخ ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ